खुदावंद यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे बपतिस्मा के बारे में कि बपतिस्मा क्या चीज़ है, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या ये एक रस्म का नाम है या एक नए अहद का आगाज़ होता है जो हमारे दरमियान या जो शख्स बपतिस्मा लेता है उसके दरमियान या खुदा के दरमियान। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, एक बड़े भेद की ये बातें हैं, इनको हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखवाई की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी पहली 2-3 आयात हैं जिनका हम मुताला करेंगे और सीखेंगे कि यीशु मसीह यहाँ पर हमें क्या फरमाते हैं। लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। 3री आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम इस बात पर सीखेंगे, इस बात के ऊपर हम वो तबा आजमाई करेंगे कि जब हैकल में यहूदियों का एक सरदार है, जब वो परेशानी की हालत में वो रात को यीशु मसीह के पास आता है इस बात की तफ्तीश करने कि खुदावंद यीशु के जिस शख्स के साथ खुदा ना हो वो मुझसे दिखा नहीं सकता। तो लिखा है कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से आया है, लेकिन जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता। तो ये इस कश्मकश के अंदर है कि मैं क्या करूं। यीशु ने इसको जवाब दिया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब बेशक कोई जितने मर्जी दावे करे, बेशक कोई जो मर्जी कहे कि हमने खुदा को पा लिया है, हमने खुदा की बादशाही को ले लिया है, हमने निजात को ले लिया है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर ऐसे तमाम बातों को या ऐसे तमाम उन तरीकों को रद्द करता है जिसकी वजह से कोई इंसान नए सिरे से पैदा हुए बगैर ये दावा कर सके कि हमने खुदा को पा लिया या हमने खुदा की बादशाही को जान लिया है। क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर फरमाया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यहाँ पर हम जो नए सिरे से पैदा होने का जो मतलब है वो ये है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा, मैं आज इस बात को सीख रहा था या जब सोच रहा था तो ये बपतिस्मा क्या एक रस्म है जो हम पूरी करते हैं कि हमारे ऊपर बपतिस्मे का एक लेबल है जो लग गया तो इसका मतलब हम निजात पा गए, या बपतिस्मा लेकर क्या हम दोबारा गलती नहीं कर सकते, या बपतिस्मा क्या है जो हमें निजात याफ्ता बनाता है। इसके लिए मेरे अजीजों मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि जो इस अहद के साथ मिलती है कि अगर हम शादी के बारे में जब बात करते हैं, एक लड़की और एक लड़के के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जब तक उनकी उम्र वो इस हालत में नहीं आ जाती, मतलब कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, तो हम वो उसको वो शादी के बंधन में बांध नहीं सकते। और अक्सर हम जब पुकारें चर्चिस के अंदर बोली जाती हैं तो साथ लड़की और लड़के की उम्र वो लाजमी बोली जाती है ताकि पता चल सके कि आया ये उम्र के लिहाज से बालिग हैं या नहीं। अगर वो नहीं होते तो फिर इंतजार किया जाता है, और अगर वो बालिग होते हैं तो ठीक है, उनकी वो जायज़ है कि हम उनकी शादी कर सकें। और इसी तरह जब बपतिस्मे को हम लेते हैं तो इसको एक रस्म के तौर पर हम नहीं ले सकते कि हम इसको समझें कि ये एक रस्म है जो हमने पूरी करनी है और जब रस्म ये पूरी होगी तो इसका मतलब कि हम निजात याफ्ता बन गए। नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक अहद है जो इंसान के बीच में और खुदा के बीच में है। और अहद की जो बात है, अब बपतिस्मे को सीखने के लिए जरूरी है कि हम पहले अहद के बारे में सीखें कि अहद है क्या चीज। तो अहद को सीखने के लिए वो हमें पैदाइश की किताब में जाना पड़ेगा। जब नूह के दौर को हमें देखना पड़ेगा कि जब खुदा ने जमीन को तबाह किया तो उस वक्त खुदा ने वो नूह के साथ एक अहद कायम किया। पहले हमें अहद के बारे में बात करनी है, अहद के बारे में सीखना है कि फिर हम उसके बाद वो बपतिस्मा जो एक बड़ा डीपली भेद है, फिर हम उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। लिखा है
9واں باب پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب لکھا ہے 11ویں آیت سے، میں اس عہد کو جو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا، جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے قائم کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں۔ وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی، اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے۔ بس خدا نے نوح سے کہا، یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ اب یہاں پر اگر ہم عہد کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بپتسمہ ایک عہد ہے، لہٰذا بپتسمہ کو سیکھنے ضروری ہے کہ ہم پہلے عہد کے بارے میں سیکھیں کہ خدا نے جب بنی نوع انسان کو، جب وہ گناہ ان کا بہت بڑھ چکا تو خدا نے ان کو پانی کے ساتھ، طوفان کے ساتھ ہلاک کیا، ان کو ختم کیا۔ تو پھر خدا نے نوح کے ساتھ، اس کی اولاد کے ساتھ اور کشتی کے اندر جتنے جاندار تھے ان کے ساتھ خدا نے ایک وعدہ کیا، ایک عہد کیا، اور وہ عہد یہ تھا کہ میں آئندہ کبھی بھی جو ہے وہ بنی نوع انسان کو یا زمین کو پانی کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا۔ اور آج جب ہم عہد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خدا یہاں پر فرماتا ہے کہ اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا۔ آج اگر کوئی شادی شدہ لڑکی یا کوئی شادی شدہ لڑکا، اگر اس نے کوئی شادی کی رنگ یا کوئی چھلا پہنا ہوتا ہے تو جب کبھی وہ اس رنگ کے اوپر یا چھلے کے اوپر وہ نظر کرتا ہے تو اس کو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ یہ چھلا یا رنگ جو ہے وہ اس کے نکاح کے وقت پہنائی گئی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس کے اوپر نگاہ کرتا ہے تو اس دن کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اس وقت اس جگہ کے بارے میں سوچتا ہے جہاں پر یہ اس کو پہنایا گیا تھا۔ یہ اس کو وہ وقت، وہ مہینہ یا وہ دن اس کو یا وہ جگہ اس کو وہ جو چھلا ہے یا جو عہد کی نشانی ہے وہ اس کو یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح خدا نے بھی جو ہے جو آسمان پر ہم قوس قزح دیکھتے ہیں، یہ ایک چھلے کی مانند جو ہے وہ گولائی کی صورت میں خدا نے ایک کمان رکھی ہے، ایک نشان رکھا ہے کہ جب بھی بارش ہوگی، جب بھی بادل آئیں گے، جب بھی آندھی چلے گی تو اس کے بعد آسمان کے اوپر یہ نشان ظاہر ہوگا۔ جب میں اس کے اوپر نگاہ کروں گا تو وہ نگاہ کرتے ہی مجھے جو عہد ہے وہ یاد آئے گا کہ میں نے بنی نوع انسان کے ساتھ وہ عہد کیا ہے، اور وہ عہد کیا تھا کہ میں پھر زمین کو پانی کے ساتھ نہیں ماروں گا۔ یہ وہ عہد ہے کہ جب خدا اس کمان کے اوپر نظر کرتا ہے تو خدا کا وہ وعدہ یاد آتا ہے۔ جس طرح آج ہم اپنی رنگ پر یا چھلے پر جب نظر کرتے ہیں تو ہمیں وہ کیا ہوا وعدہ یا وہ دن یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عہد ہے جو رنگ اور چھلے کا جو میں نے بات کی، تو یہ ایک عہد ہے جو ایک لڑکی ایک لڑکے سے کرتی ہے یا لڑکا ایک لڑکی سے کرتا ہے، اور وہ اس عہد کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اب اس عہد کے اوپر جہاں تک قائم رہنے کا تعلق ہے تو یہ کوئی عہد 2 دن کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ اکثر جب نکاح کی رسم جس کو ہم عہد کا نام دے سکتے ہیں، جب یہ عہد کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر خادم یہ کہتے ہیں کہ تو اس کا ساتھ دے گی اور تو اس کا ساتھ دے گا، اور یہ ساتھ کوئی چند سالوں کا نہیں بلکہ یہ ساتھ اس وقت تک ہے جب تک موت جو ہے وہ ایک دوسرے کو جدا نہ کرے، یعنی کہ جب تک زمین کے اوپر ہماری سانسیں بحال ہیں ہمیں اس عہد کے اوپر کاربند رہنا ہے۔ اسی وجہ سے اسی عہد کے اوپر کاربند رہنے کی وجہ سے لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کی جو رفاقت ہے اس کو چھوڑتی ہے، اپنے جو ہے بہت سے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر لڑکے کے پاس آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو لڑکے کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا جو شادی شدہ جوڑا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہیں گے اور وہ دونوں ایک ہوں گے۔
سو یہاں پر اس عہد کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو میاں بیوی ہے وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ اس عہد کے اوپر کاربند رہیں. وہ عہد جس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, یا وہ عہد جس کے بارے میں انہوں نے وہ رنگ یا چھلے جو ہیں وہ پہنے ہیں, تاکہ وہ ان کو یاد دلاتا رہے کہ میں نے ایک دوسرے کے ساتھ, یا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں گے. اور اسی وجہ سے انسان کے لیے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا آسان ہے, انسان کے لیے جو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا آسان ہے, لیکن وہ اس عہد کو نہیں چھوڑتا یا اس عہد کو نہیں بھولتا جو اس نے شادی کے وقت جو ہے وہ لڑکی یا لڑکا ایک دوسرے سے کرتے ہیں. سو عہد جو ہے وہ ایک چند سال کا یا چند مہینوں کا ایک قول و اقرار نہیں, بلکہ عہد جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنے کا نام ہے. عہد جو ہے وہ ساری زندگی اکٹھے رہنے کا نام ہے. جس طرح خدا نے نوح سے کہا کہ یہ عہد جو ہوگا وہ ابدی عہد ہوگا, یعنی کہ یہ کوئی چند سال نہیں ہوگا, یہ کوئی چند مہینے یہ عہد نہیں ہوگا, بلکہ یہ ابدی عہد ہوگا کہ جب تک جو ہے وہ زمین کے اوپر انسان قائم ہے, یا جب تک جو ہے وہ آخری سانس سے انسان کی ختم نہیں ہو جاتی, یہ عہد جو ہے وہ انسان کے ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا جب اس عہد کے اوپر بات کرتا ہے, یا خدا جب اس کمان کے اوپر نظر کرتا ہے, تو جب ہم اس کے اوپر نظر کرتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, تو ہمیں خدا کا وہ وعدہ یاد آتا ہے کہ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ کہ میں زمین کو کبھی بھی پانی کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا. سو یہ وعدہ جو خدا نے کیا, یا جو عہد خدا نے باندھا ہے, یہ ہماری پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے, لیکن خدا آج بھی اس عہد کے اوپر قائم ہے, خدا آج بھی اس وعدے کے اوپر قائم ہے. سو یہ تو عہد جو تھا یہ خدا نے نوح کے ساتھ باندھا, اور خدا آج بھی اس عہد کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے, اور وہ اس عہد کے اوپر قائم رہ کر جو اپنی کمان کے اوپر نظر کرتا ہے, جس کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں, اور مختلف لوگ اس کو اپنی اپنی زبان میں مختلف نام بھی دیتے ہیں. لیکن رینبو کوسے قزا کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں کہ جو بادل کے اوپر ہمیں ایک نشان دکھائی دیتا ہے, تو یہ وہ عہد کی علامت ہے کہ جو خدا نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیا. اب اس کے بعد اگر ہم عہد کی بات کرتے ہوئے دوبارہ اس کے اوپر ہم بات کریں عہد کی, تو خدا نے ایک اور عہد جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا, اور خدا نے اس کو ایسے کہا کہ خدا نے کہا کہ یہ عہد جو ہے وہ نسل در نسل قائم رہے گا. اسی طرح جس طرح نوح کے ساتھ خدا نے یہ عہد کیا, اسی طرح یہ ابراہیم کے ساتھ خدا کا یہ عہد ہے کہ یہ عہد کوئی 2 سال کے لیے نہیں ہے یا ایک نسل کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عہد لکھا ہے کہ یہ نسل در نسل چلتا رہے گا, یہ کام نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور وہ جو عہد کا نشان تھا, یا وہ جو عہد خدا نے کیا تھا, وہ تھا ابراہیم سے کہ تو اپنے جو تیرے بیٹے ہوں گے, جو تیری اولاد ہوگی, جو ان کا تو نے ختمہ کروانا ہے. اور اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے, اور لکھا ہے, میں اس کو پڑھوں گا آپ کے سامنے, 17ویں باب کی دوسری آیت, اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا. میں, یہ خدا کہہ رہا ہے ابراہیم کو کہ میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. تب ابراہیم سرنگو ہو گیا, اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا, دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے, اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا, اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا, بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا, کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے, اور میں تجھے بہت برومند کروں گا, اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی, اور بادشاہ تیری اولاد میں سے بھرپا ہوں گے. اسی طرح جب ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان. یہاں پر یہ عہد جو ہے وہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے درمیان اور پھر تیرے بعد تیری نسل کے درمیان جو ہے یہ عہد سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا, یعنی کہ جو چند روزہ عہد نہیں ہوگا بلکہ ابدی عہد ہوگا, باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں. اور اس کے بعد کیا ہوگا, لکھا ہے نامی آیت میں, پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا,
میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اس کی مانے، یعنی کہ اس عہد کے اوپر قائم رہے، اس عہد کو رد نہ کیا جا سکے، اس عہد کے اوپر وہ قائم رہے۔ اور یہ وعدہ جو ہے وہ خدا نے صرف ابراہیم سے نہیں کیا، بلکہ ابراہیم کو یہ تاکید بھی کی کہ یہ جو عہد ہے، یہ جو کام میں نے بولا ہے، یہ تیرے بعد تیری اولاد بھی کرے، تیری اولاد بھی اس کے اوپر کاربند رہے۔ لیکن لکھا ہے اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے، جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہوگا۔ اور آگے اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے تو لکھا ہے 14ویں آیت میں، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ اب جو عہد کے اوپر ہم اگر بات کر رہے ہیں تو یہ سیکھنا ہمیں ضروری ہے کہ جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تو ابراہیم کو کیا فائدہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اب یہاں تک ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تو اس عہد کے ساتھ ہی جو اس کا نام ہے، سب سے بڑی تبدیلی اس کے نام میں آئی کہ خدا نے جو اس کا نام ابرام تھا وہ چینج کر کے اس کا نام ابراہیم رکھ دیا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ابراہیم کو نیا نام جو اس کو ملا ہے تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کو ایک نیا انداز ملا ہے سوچنے کا، ایک نیا رخ ملا ہے زندگی گزارنے کا، کیونکہ اس کے پاس جب اولاد نہیں تھے تو خدا نے اس کو کہا کہ تو بہت ساری قوموں کا باپ ہوگا۔ سو یہ جو عہد خدا نے اس کے ساتھ کیا اور ساتھ ہی اس کا جو طرز زندگی ہے وہ بھی تبدیل ہوا، وہ اس عہد کی وجہ سے ہوا کہ پہلے وہ اکیلا تھا لیکن اب وہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ بہت ساری قوموں کا باپ ہے، اور نیا انداز اس کو ملا، ایک نیا رخ اس کو زندگی گزارنے کا ملا۔ اور یہ طریقہ کار اس عہد کی وجہ سے ہی ممکن تھا، یہ کام اس عہد کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ لیکن نیچے 14ویں آیت میں خدا نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس عہد کو توڑے گا، لکھا ہے وہ کاٹ ڈالا جائے گا، یعنی کہ خدا اس کو رد کر دے گا، خدا جو ہے وہ اس کو برباد کر دے گا، خدا جو ہے وہ اس کو اپنا کہنے سے انکار کر دے گا۔ سو ایسا ہوا بھی ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں کہ جب جو ہے پانی سے وہ گزرتے ہیں، پہلا کرنتھیوس کے 10ویں باب میں میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ پہلا کرنتھیوس کا 10واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ پولس رسول یہاں پر فرماتے ہیں، اے بھائیوں میں تمہارا اس سے نہ واقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، مگر ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ اب یہ وہ بات ہے جس کے آگے ہم اپنے اس ٹاپک کو لے کر جا سکتے ہیں کہ جو بپتسمہ ہے وہ ایک رسم کا نام نہیں ہے، بپتسمہ صرف پانی کے اندر نہا کر باہر آ جانے کا ایک نام نہیں ہے، یا ایک دوسرے کو دکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے جو انسان خدا کے درمیان اور اپنے درمیان قائم کرتا ہے، اور وہ عہد کے اوپر اس کو قائم رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، موسیٰ کا بپتسمہ لیا، تو جتنے لوگ اس عہد کے اوپر قائم نہ رہے، وہ لکھا ہے وہ ڈھیر ہو گئے، وہ مارے گئے۔ جب خدا ابراہیم کے ساتھ بات کرتا ہے کہ جو اس نشان کو نہ مانے گا، یا جو اس عہد کے اوپر کام نہیں کرے گا، یا جو اس عہد کے اوپر جو ہے وہ کاربند نہیں ہوگا، تو لکھا ہے وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اس عہد کے اوپر قائم نہیں رہے، جو عہد سمندر کے درمیان ان کے ساتھ ہوا، یعنی کہ جو موسیٰ کا بپتسمہ تھا، جو اس عہد کے اوپر قائم نہ رہ سکے، خدا نے ان کو وہاں سے ختم کر دیا، خدا نے ان کو وہاں پر بیابان کے اندر ہی وہ مارے گئے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی بپتسمہ لے کر دوبارہ نئی زندگی کو سٹارٹ نہیں کرتا، یا پرانی وہی زندگی میں چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عہد خدا کے ساتھ باندھتا ہے وہ اس کو رد کرتا ہے۔
خدا نے ابراہیم کو کہا کہ جو کوئی اس عہد کو توڑے گا وہ رد کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، جو بات آج ہم نے یہاں پر سیکھنی ہے کہ خدا نے جب نوح کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو خدا نے اس 8 جانوں کو، وہ جو لوگ تھے کشتی کے اندر، جو لوگ تھے، اب نیچے بھی پانی تھا اوپر بھی پانی تھا، جو کشتی تھی وہ بیچ میں تھی، پانی کے اندر تھی، ان 8 جانوں نے بپتسمہ لیا۔ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، ایک حوالہ ہے جو پڑھنا چاہوں گا میں۔ پطرس ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ پہلا پطرس کا 3 باب ہے، اور وہاں پہ یہ بات جو ہے وہ لکھی ہے۔ لکھا ہے 20ویں آیت سے میں سٹارٹ کروں گا، 3 باب اس کی 20ویں ہے۔ جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی کہ 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں۔ اب وہی بات جو خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کے ساتھ بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی بپتسمے کے عہد کو پورا نہیں کرتا وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اس میں جا نہیں سکتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں، یعنی کہ ان 8 جانوں کا بپتسمہ ہوا، ان 8 جانوں نے بپتسمہ لیا۔ اور آگے لکھا ہے اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جو بپتسمہ کے بارے میں ہم نے بات کی ہے یا سیکھا ہے کہ وہی پانی تھا، ایک طرف وہی پانی لوگوں کو تباہ کر رہا تھا، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہا تھا، لوگوں کے جانوروں کو تباہ کر رہا تھا، لوگوں کی فصلوں کو تباہ کر رہا تھا، اس ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا تھا، اس ملک کو تباہ کر دیا اسی پانی نے۔ لیکن اسی پانی کے وسیلہ سے 8 جانیں جو ہیں وہ بچ گئی، اسی پانی کے وسیلہ سے، وہی پانی جو تباہی کا باعث تھا وہی پانی ان 8 جانوں کی بحالی کا باعث بھی بنا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ لکھا ہے کہ جو اس عہد کو رد کرے گا خدا اسے بھی رد کرے گا۔ اور جب جن سے خدا راضی نہ تھا وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے، انہوں نے عہد تو کیا لیکن وہ اپنے اس عہد کے اوپر قائم نہ رہے۔ اور اسی طرح وہ جو پانی کا جو عہد تھا وہ بعض لوگوں کے لیے نجات کا باعث اور بعض لوگوں کے لیے وہ ذلت کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے وہی پانی نوح کو بچانے کا باعث بنا اور وہی پانی بہت سارے لوگوں کو تباہی کی طرف لے گیا۔ اور اسی طرح آج جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو کیا ہم یہ رسم پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا کیا ہم اپنے خادم کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ میں اب بپتسمہ لے لیا اور میں اب نجات یافتہ ہوں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں۔ بپتسمے کا مطلب ایک ہم عہد کرتے ہیں، اور ایک عہد جو خدا کے اور انسان کے بیچ میں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جو میں بڑے دکھ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم شادی کی جب پکار بولی جاتی ہے تو اس میں عمر کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ صرف یہ جاننے کے لیے کہ آیا جو ہمارا قانون ہے پاکستانی قانون، آیا اس کے مطابق جو ہے وہ لڑکی یا لڑکا کوالیفائی کرتے ہیں یا وہ اس کرائٹیریا کے اندر پورا اترتے ہیں؟ اسی لیے ہم پکاروں کے اندر جو ہے وہ عمر کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی خادم نے جو بپتسمہ دیتے ہیں کیا کبھی اس نے ان لوگوں کی عمر کا تعین کیا ہے؟ کیا یہ ایسے لوگ جن کو ہم بپتسمہ دیتے ہیں جلد بازی کرتے ہیں، کیا یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ یہ اس عہد کے اوپر کام کر سکیں یا اس عہد کے اوپر کامیاب رہ سکیں؟ اب کچھ لوگ، کچھ ایسے فرقے، کچھ ایسے خادم جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بپتسمہ ہے وہ بچوں کا بپتسمہ ہے، وہ بچوں کے بپتسمے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن کیا کہیں پر ہمیں ایسا کوئی ماڈل نظر آیا؟ کیا بائبل ہمیں کسی جگہ پر بتاتی ہے؟
ہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یسوع مسیح کے پاس آئے، لیکن اگر ہم اس کو مرکز کی انجیل کو بغور اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے ان بچوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور ان کو برکت دی، ان کو برکت دی۔ یہ جو بچوں کو بپتسمہ دینا ہے، یہ کیا بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نابالغ لڑکی یا لڑکی کی آپس میں شادی کروا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہم نہیں کروا سکتے تو پھر کیا ہم عہد کروا سکتے ہیں ایسے نابالغ بیٹی کا یا بیٹے کا کہ وہ خدا کے ساتھ عہد کرے؟ بھئی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو عہد کا مطلب نہیں پتا، جس کو بپتسمے کا مطلب ہی نہیں پتا، ہم اس کو کیسے بپتسمہ دے سکتے ہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اب یہ لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ شادی کے کرائٹیریا میں پورا اترتا ہے، تب ہم جو ہے وہ ان کی شادی کرواتے ہیں، اور خادم جو ہے وہ ان کے بیچ میں عہد قائم کرواتا ہے، قول و قرار کرواتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور یہ جب تک موت ان کو جدا نہ کرے یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہم بپتسمہ دیتے وقت اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ لڑکی یا یہ لڑکا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ یہ بپتسمہ کے جو عہد ہے یا جو مطلب ہے اس کو سمجھ سکے؟ کیا ہم نے صرف نمبر آف جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کرنا اور بپتسمے دیتے جانا ہے؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر ہم نابالغ لڑکی کو، یا یہ روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم ذہنی طور پر جو روحانی طور پر جو نابالغ لڑکی یا لڑکا ہے اگر ہم ان کو بپتسمہ دیتے ہیں تو ہم جس طرح نکاح کے وقت خادم بیچ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح خادم جو ہے وہ خدا کے بیچ میں اور بپتسمہ لینے والے کے بیچ میں بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ خدا کے پاس اور انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک عہد جو ہے وہ قائم کرواتا ہے کہ اب یہ شخص جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹے گا بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ خدا نے جب ابراہیم کے ساتھ عہد کیا تو خدا نے اس کو ایک نیا نام دیا، خدا نے اس کو ایک نئے طور پر سوچنے کا موقع بخشا۔ جب ہم یہاں پر ایسے نابالغ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو جن کو عہد کا نہیں پتا، جن کو بپتسمے کا نہیں پتا، جب ہم ان کو جو ہے وہ بپتسمہ دے دیتے ہیں کہ جی میں نے اتنے لوگوں کو آج بپتسمہ دے دیا، میں نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ خدا کے پاس لے آیا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو خدا کے پاس نہیں لے کر آئے بلکہ وہ روحیں میں سمجھتا ہوں ضائع ہم نے کر دی، وہ روحیں ضائع ہو گئی، کیونکہ جو قائم نہیں رہ سکتے تو ہم ان کو کیسے بپتسمہ دیں گے؟ ہم ان کو کیسے دوبارہ پھر جو ہے وہ عبرانیوں کے خط میں بتاتا ہے کہ جو ایک دفعہ جو ہے وہ خدا کے کلام سے، یا ایک دفعہ جنہوں نے بخشش کا مزہ چکھ لیا، یا ایک دفعہ جو خدا کی نعمتوں سے مسرور ہو گئے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو کیسے ہم لائیں واپس؟ لکھا وہ تو ناممکن ہے۔ جب ہم ایسے روحانی طور پر جو نابالغ ہیں جن کو پتہ نہیں، جب ہم ان کو بپتسمہ دے دیتے ہیں تو کیا وہ اس عہد کے اوپر قائم رہتے ہیں؟ کیا وہ ان کے اندر اتنی صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے کہ وہ اس عہد کے اوپر کام کر سکیں یا اس عہد کے اوپر کام کر سکیں؟ یسوع مسیح نے جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو برکت دی ہے، اور وہ برکت یہ تھی کہ تم بڑھو۔ وہ برکت جو ہے وہ برکت وہی ہے جو خدا نے ہمیں پیدائش میں جو نظر آتی ہے، آدم کے ساتھ جو وعدہ خدا نے کیا کہ تم بڑھو، آگے بڑھو، ترقی کرو، زمین کو بارور کرو، اور پھر وہی برکت جو ہے اس نے نوح کو بھی دی کہ یہ سارے جاندار تمہارے ہیں، لہذا زمین کو معمور و مقوم کرو۔ یہ وہ برکت ہے جو یسوع مسیح نے بچوں کو دی، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر۔ اور جب بھی کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو اس سے مراد شفقت ہوتی ہے، اس سے مراد پیار ہوتا ہے، اس سے مراد ہرگز نہیں کہ وہ جو ہے وہ اب سے وہ بپتسمہ کو ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم زندگی بچانے کے چکر میں کہیں زندگیوں کے ساتھ جو ہے نا کوئی غلط نہ کر دیں۔ ہم زندگیاں بچانے کے چکر میں، ہم اپنے اکاؤنٹ کو بھرنے کے چکر میں، ہم اپنے نام کے ساتھ یہ جوڑنے کے چکر میں کہ اب جو ہے وہ میں نے اتنے لوگوں کو بپتسمہ دے دیا، کہیں یہ لیبل جو ہے وہ ان زندگیوں کی تباہی کا باعث نہ بن سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری عزیزوں، اس بات کو آج ہم نے سیکھنا ہے، اس بات کو آج ہم نے لینا ہے کہ جو اگر شادی جو ہے نابالغوں کی نہیں ہو سکتی تو پھر جو روحانی طور پر نابالغ ہیں ان کا بپتسمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بپتسمہ صرف انہی کا ہو سکتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب جو ہے وہ میں اس قابل ہو گیا ہوں، اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہ سکوں۔ کیونکہ
شادی کی مثال میں اس لیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلا رہا ہوں تاکہ ہمیں جو عہد ہے وہ اس کی سمجھ آئے، کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے لڑکے کی تو جو لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے ہسبینڈ کا یا اس کے شوہر کا نام آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یا جو لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے، اب اس کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام منسوب ہو گیا ہے۔ اب جو اس کے جو پیرنٹیج تھی وہ کوئی بھی اس کا نام ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کا نام آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ عہد جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے، وہ اس عہد کے اندر باندھی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم بپتسمے کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جب ہم بپتسمے کے عہد کو لیتے ہیں، تو ہمارے نام کے ساتھ پھر خدا کا نام جڑ جاتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ یسوع مسیح کا نام جڑ جاتا ہے، جس کی ہم دلہن ہیں، جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جس کے لیے خادموں نے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ خدا کے پاس آئیں۔ یسوع مسیح نے نیکودیمس کو کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا جو مطلب ہے وہ تھوڑا سا یسوع مسیح اس کو نیچے تھوڑا سا بیان بھی کرتا ہے کہ پانی اور روح سے جو ہے وہ پیدا ہونا، وہ ہے اس سے مراد، یعنی کہ بپتسمہ لینا ہے اس سے مراد۔ لیکن جب ہم نے عہد کے بارے میں سیکھا، عہد کے بارے میں جب ہم نے بات کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بپتسمہ ایک جیسے لڑکی لڑکا شادی کرتے ہیں تو وہ ایک رسم نہیں بلکہ ایک عہد کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور اسی طرح بپتسمہ ایک رسم نہیں بلکہ ایک نئے عہد کا آغاز ہے، ایک نئے عہد کا یہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے۔ بپتسمہ لینے والے کو ایک نئے طور سے جو ہے وہ زندگی میں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ایک نئے انداز میں سوچے، وہ نئے انداز میں آگے بڑھے۔ جس طرح ابراہم کا نام تبدیل کیا گیا، وہ ابراہم کہلایا، ابرام سے ابراہم کہلایا، تو اس کو ایک نیا موقع ملا، نام کے ساتھ اس کے خیالات بھی تبدیل ہو گئے، اس کے احساسات اور جذبات بھی میں سمجھتا ہوں وہ تبدیل ہو گئے ہوں گے۔ اور اسی طرح جب ہم بپتسمہ کے عہد کو لیتے ہیں اپنی زندگی میں تو ہم ایک نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جب پانی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دفن ہوئے، اور جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہم جی اٹھے۔ تو کیا ایک مردہ جب وہ دفن کیا جاتا ہے تو کیا وہ دوبارہ واپس آ کر اپنی زندگی شروع کر سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہم بپتسمہ لے کر، اگر ہم خدا کے ساتھ عہد باندھ کر دوبارہ اپنی اسی پرانی انسانیت میں ہی چلے جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مردہ ہم دفن کرتے ہیں وہ جو ہے وہ واپس آتا ہے، لیکن وہ پھر مردہ اپنی اس اصلی حالت میں واپس نہیں آتا بلکہ وہ ایک ایول سپیرٹ کے روپ میں واپس آتا ہے۔ اور جب وہ شخص جس کو ہم دفن کر رہے تھے واپس نہیں آ سکتا یا واپس آ کر نئی زندگی شروع نہیں کر سکتا، تو جو شخص یسوع مسیح کے ساتھ پانی کے اندر جب جاتا ہے، دفن ہوا، پھر واپس زمین کے اوپر وہ اٹھتا ہے، واپس یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھتا ہے، تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اپنی وہی زندگی شروع کرے جو اس کی پہلے تھی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر ایسا ممکن نہیں ہے، پھر اس کو ایک نئے انداز سے سوچنا ہے، پھر اس کو ایک نئے انداز سے آگے بڑھنا ہے، پھر اس کو نئے انداز سے جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، پھر جو جسم کے کام ہیں ان کی قربانی دینی ہے، جسم کے کاموں کی قربانی دینی ہے، پھر واپسی یوٹر نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی لوگ جو ہے وہ قربانی کے متعلق میں بات کرنے لگا ہوں، لوگ جو ہے وہ اپنے بدن کی قربانی دینا پسند نہیں کرتے۔ لوگ بپتسمہ لے کر پھر بھی جو ہے وہ جو تبدیلی آنی چاہیے وہ اگر ان کی زندگی میں نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ اپنے عہد سے پھر گئے ہیں، اس نے اس عہد کو توڑا ہے جو خدا کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو روحانی طور پر نابالغ ہیں، اگر ہم ان کو جو ہے وہ ان کے بیچ میں عہد قائم کروائیں گے تو وہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، میری ان خادموں سے، میرے خدا ان کو برکت دے، میری ان خادموں سے التماس ہے کہ ہم نے صرف اور صرف نمبر ہی نہیں بڑھانے، ہم نے لوگوں کو صرف بپتسمہ نہیں دینا بلکہ ہم ایک عہد قائم کروا رہے ہوتے ہیں بیچ میں جو انسان اور خدا کے بیچ میں ہے، تو ہمیں ان کو تیار کرنا ہے کہ وہ اس عہد کے لیے، اس کام کے لیے وہ ذہنی طور پر بھی تیار رہیں کہ یہ عہد کوئی معمولی عہد نہیں، یہ عہد کوئی 10 دن کا 10 سال کا نہیں، بلکہ یہ عہد ایک پوری زندگی کا، جب تک ہم زمین پر زندہ ہیں یہ عہد اس وقت تک قائم رہتا ہے۔
اور اگر کوئی اس عہد کو توڑے گا یا کوئی اس عہد سے مڑے گا تو عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ اگر میرا راست باز بندہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہیں ہوگا. تو جو کرنتھیوں کے خط میں ہم نے پڑھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس بیابان کے اندر ڈھیر ہو گئے. تو پھر میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات ہم نے آج اس کو سیکھنا ہے کہ جو عہد اگر ہم نے خدا کے ساتھ کیا ہے تو اگر ہم اس عہد کے اوپر قائم نہیں رہتے تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو بیابان میں ہوا. پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ان 5 کنواریوں کے ساتھ ہوا. پھر ہمارا اس سے کیا ہوگا؟ مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تم کو منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. وہ نکال دے گا, وہ رد کر دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے, کیونکہ استاد نے یہ آبزرو نہیں کیا, استاد نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا کہ یہ جس لڑکی یا لڑکے کے درمیان عہد قائم کروانے جا رہا ہے کیا وہ ذہنی طور پر تیار ہے. دو باتیں ہیں جو ہم نے یہاں پر سیکھنی ہیں. ایک ہوتا ہے جذباتی طور پر. بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. ٹھیک ہے, خادم جب بولتا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ کلام کو قبول کیا اور وہ خدا کو اپنا آپ دینا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ان میں بہت سارے لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو ایک خادم کو یہ بات آبزرو کرنی ہے کیا ان میں جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے کیا وہ ذہنی طور پر تیار ہیں, کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس عہد کے اوپر قائم رہ سکیں. اگر تو وہ اس عہد کے اوپر قائم رہنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب قائم رہیں گے تو پھر کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر حبشی کھوجا کی طرح اس نے کہا کون ہے جو پانی سے ہمیں بپتسمہ لینے سے کون روک سکتا ہے, یا کیا چیز ہے جو روک سکتی ہے. پھر ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ نجات کو حاصل کرنا ہے. پھر ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ زندگی کو 0 پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے. پھر ہم نے فوری طور پر جو ہے ایک نئے آغاز کو سٹارٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ لڑکی یا لڑکا یا وہ شخص ذہنی طور پر تیار نہیں, وہ جذباتی طور پر اس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہے, تو یہ خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس کو ذہن کو اس جگہ پر لے کر آئے کہ ہاں اب وہ اس عہد کے اوپر قائم رہے گا, ہاں وہ اب اس عہد کو پورا کر سکے گا, ہاں وہ اس عہد کے اوپر کاربند رہے گا. اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت بھی آئے, اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی بھی آئے, اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش بھی آئے, تو یہ اپنے خدا کو نہیں چھوڑے گا, یہ اپنے خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولے گا. لیکن اگر وہ اس وعدے سے پھر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جلد بازی کی ہے, ہم خادموں نے جلد بازی کی ہے. اس لیے میرے عزیزو ہم نے اس بات کو سوچنا اور سمجھنا ہے. اور جب تک اب یہ بات جو ہے نا میں کلیسیا سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ خادم جتنا مرضی کہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, مت اپنا ہاتھ کھڑا کریں جب تک آپ مکمل طور پر تیار نہیں ہوتے, جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے, کیونکہ یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہمارا بپتسمہ نہ لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم بپتسمہ لے کر دوبارہ پرانی زندگی میں چلے جائیں. یہ اس کے لیے بڑی جو ہے وہ سخت مثال جو ہے وہ کلام میں آتی ہے کہ جو یہ ایک ایسی مثال ہے جو میں یہاں پر نہیں بیان کرنا چاہتا کہ اس ایک سورنے کی نمانت ہو جاتا ہے انسان کہ جو ایک دفعہ بپتسمہ لے کر دوبارہ پھر جائے تو وہ بائبل اس کو کہتی ہے کہ وہ ایسے شخص کے برابر ہے یا وہ کتے کا برابر ہے جو اپنی قیا کو دوبارہ اندر لے کر جاتا ہے. نہائی ہوئی سور نے دوبارہ دلدل میں جاتی ہے. اس لیے باخبر رہنا ہے, باخبر رہنا, یہ دونوں کے لیے یہ باتیں جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہیں کہ خادم اس بات کو سمجھے کہ جن کو وہ بپتسمہ دینے جا رہا ہے کیا وہ ذہنی طور پر, روحانی طور پر, جسمانی طور پر اس کام کے لیے تیار ہیں. اگر وہ تیار ہیں تو پھر کوئی چیز منع نہیں کر سکتی, لیکن اگر وہ تیار نہیں تو پھر تھوڑا ویٹ کرنا بہتر ہے, تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہے. پھر جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, پھر ہمیں جلدی سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیں شیطان جو ہے وہ بڑا ہم سے زیادہ طاقتور ہے. شیطان کے پاس بہت پاور ہے اور شیطان ہمیشہ ہماری کمزوری کے اوپر حملہ کرے گا, ہمیشہ ہماری کمزوری کے اوپر اٹیک کرے گا. اس لیے جب یسوع مسیح بیابان میں تھے تو لکھا ہے یسوع مسیح کو فاقہ کے بعد بھوک لگی اور شیطان کا حملہ دیکھیں کہاں پر ہے. شیطان نے یسوع مسیح کو یہ جانا کہ اب یہ بھوکا ہے,
اب شیطان کو نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، وہ جانتا تھا، اس کو سب کچھ پتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جو یسوع مسیح کو اس وقت ضرورت تھی، لکھا ہے اس کو بھوک لگی تو یسوع مسیح کے پاس آ کر اس نے روٹی کی بات کی۔ یسوع مسیح کے پاس آ کر وہ روٹی کی بات کرتا ہے کہ اگر تم کہے تو یہ پتھر جو ہے وہ روٹیاں بن جائیں، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ جو کہے گا وہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے وہ کمزوری سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ چاہا۔ اس لیے بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کمزور ہوں گے یا جہاں بھی ہماری کمزوری ہوگی، شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا، شیطان ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کو آج ہم نے سمجھ لینا ہے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے جس عہد کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے، اور اگر کوئی اس عہد کے اوپر قائم نہیں رہے گا تو وہ کاٹ ڈالا جائے گا، خدا اس کو رد کر دے گا۔ اسی لیے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یسوع کے ساتھ ہم دفن ہوتے ہیں، اور جب اوپر آتے ہیں تو پھر ہم یسوع کے ساتھ جو ہے وہ جی اٹھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت لکھا ہے، میں یہ ایک اس کے بارے میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب ہے۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیوں کر آئندہ کو پھر ہم دوبارہ وہی کام کریں؟ خدا کے ساتھ عہد باندھ کر کیوں ہم دوبارہ وہی جھوٹ والی زندگی میں آئیں؟ کیوں ہم خدا کے ساتھ عہد کر کے دوبارہ جو ہے وہ مار پیٹ کریں؟ کیوں ہم عہد کر خدا کے ساتھ عہد باندھ کر دوبارہ اپنی زندگی میں اسی پرانی زندگی میں واپس جائیں جہاں سے ہم نے جان چھڑائی تھی، جہاں سے ہم نے جو ہے وہ جس زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے دفن ہونا قبول کیا۔ دفن ہونے سے مراد کہ جب ہم پانی کے اندر جانا ہم نے قبول کیا۔ اور آگے لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ اب جب ہم اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر جب ہم جی اٹھتے ہیں تو کیسے ہم پرانی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ پھر تو کوئی چانس ہی نہیں۔ اب جب لڑکی رخصت ہو کے اپنے سسرال آ جاتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے سسرال میں ہی رہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ مشکل ہے، ضروری ہے۔ اور ہوتا بھی ایسی ہے کہ لڑکی کی جب رخصتی ہو جاتی ہے، لڑکی جب اپنے سسرال کے گھر آ جاتی ہے تو وہ اپنے سسرال میں ہی رہتی ہے، یہ وہ اس عہد کے اوپر قائم رہتی ہے۔ وہ پھر دوبارہ جو ہے نا، وہ یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہے میں اب شادی شدہ ہوں، میری شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے یہ میرا سسرال ہے لیکن میں سسرال میں نہیں رہوں گی، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ہاں تو رہ سکتا ہے لیکن میں اس کے گھر نہیں رہ سکتی۔ کیا ایسا کبھی ہوا؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سسرال میں ہی رہے، اور وہ رہتی ہے، ساری زندگی وہاں پر گزارتی ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، اور تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہ ہے نیا سٹارٹ، یہ ہے 0 پوائنٹ۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو واپس جب پانی کے اوپر آتے ہیں تو ہم نے 0 پوائنٹ سے پھر اپنی زندگی کو سٹارٹ کرنا ہے، پھر ہم نے نئے طور سے جو ہے وہ سوچنا ہے، نئے طور سے جینا ہے، نئے طور سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر ہم نے وہی پرانی باتوں کو نہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا، بلکہ ہم نے اپنے بدن کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے، اور قربانی یہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھانے، اپنی صلیب اٹھانے کے بارے میں یسوع بات کرتے ہیں۔ اور یہ اپنی صلیب کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی۔ یہ نہیں ہے کہ لکڑی کی صلیب اٹھا کر تو ہم نے اپنی کمر پر رکھنا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی صلیب کو اٹھانا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے۔ ہم جو پہلے کام کرتے تھے ہم نے ان کاموں کی، ان گناہوں کی، ان ایسی خواہشات کی، احساسات کی، جذبات کی قربانی دینی ہے، اور وہ خواہشات، جذبات اور احساسات ہم نے یسوع کے ساتھ جوڑنے ہیں، تاکہ ہم جو ہے جب جلائے گئے تو پھر ہم نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اور نئی زندگی کا آغاز بپتسمے کے بعد ہے۔ نئی زندگی کا آغاز وہی سے سٹارٹ ہوتا ہے جب یسوع نے نیکودیمس کو کہا کہ جو نئے سرے سے پیدا ہونا، نئے سرے سے پیدا ہونا نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے اس وقت تک ہم نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو،
جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں رہیں، تو پھر ضروری ہے کہ اس عہد کو ہم اپنی زندگی میں پورا کریں، پھر ضروری ہے کہ ہم اس عہد کے اوپر کام کریں، پھر ضروری ہے کہ اس عہد کو ہم اپنی زندگیوں پر لاگو کریں، اور آج سے ہم یہ نہ کہلائیں کہ اب میری زندگی میری نہیں، بلکہ ہم یہ اقرار کریں کہ میری زندگی پر، میری سوچوں پر، میرے خیالات پر، میرے جذبات پر اب مسیح کا قبضہ ہے۔ اب میری زندگی اپنی زندگی نہیں رہی، میں تو مر گیا، بلکہ جب میں پیدا ہوا تو ایک نئی زندگی مجھے ملی، اور یہ زندگی جو ہے وہ مسیح کی ہے، یہ زندگی خدا کے لیے ہے، یہ زندگی پھر میری نہیں ہے۔ میں تو اس سے دستبردار ہو گیا، میں تو مر کر جو ہے وہ دفن ہوا اور یسوع کے ساتھ جی اٹھا، اور یہ جی اٹھنا ایک نئی زندگی ہے جو ہمیں بپتسمہ کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ وہ خیالات جو ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اگر ہماری آنکھیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم گناہ کریں، تو ضروری ہے کہ ہم ایسی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آئیں، ہم ایسی کمزوریوں کے اوپر غالب آئیں کہ ہمارا جو گناہ کا بدن ہے وہ بیکار ہو جائے، ہمارا جو گناہ کا بدن ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ ہم نئے طور سے خداوند میں زندگی شروع کریں، نئے طور سے ایک صبح کا آغاز کریں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم یسوع کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہوں، جب ہم یسوع کے ساتھ دفن ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ جی اٹھیں، تو پھر یہ ممکن ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل نہیں، کوئی درمیانی رستہ نہیں ہے، کوئی بیچ والا رستہ نہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ یہی وہ چابی ہے جس کو ہم یوز کریں گے اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی حضوری میں داخل ہو سکیں گے۔ جن لوگوں نے بپتسمہ نہیں لیا، جب وہ میرا اس پیغام کو سنتے ہیں، اس کلام کو سنتے ہیں، تو جب خدا ان کو فضل بخشے، توفیق بخشے، تو وہ اپنے خادم سے اس بات کا اقرار کرے کہ اب ہم ذہنی طور پر بالغ ہو چکے ہیں، ہم روحانی طور پر بالغ ہو چکے ہیں، اور اب ہم بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، اور اب ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔